हुजूर का जिक्र मौसमी नहीं, मौसम का पाबंद नहीं। हमारे यहाँ कुछ चीजें लोगों ने बिल्कुल मौसमी भी कर दी हैं। यानी कुछ लोगों का मौसम होता है रमजान, कुछ लोगों का मौसम होता है रबीउल अव्वल। हुजूर का जिक्र पाक मौसमी नहीं, ये मेरे रसूल पाक का तज़किरा है। ये हर दौर में था, हर दौर में रहेगा, ये मौसमी नहीं। और कभी भी इस तरह का मिजाज हमें नहीं बनाना चाहिए कि मैं जनाब आजकल परेशान हूं तो मिलाद शरीफ, और आजकल हालात इस तरह के हैं तो जिक्र पाक, और आजकल मेरे ऊपर दुख का गलबा है तो आप मुझे कह रहे हैं कि हुजूर के जिक्र पाक में बैठो, तो बस जरा मैं तकलीफ में हूं तो मैं इसलिए थोड़ी सी आपसे गुंजाइश चाहता हूं। खुदा के बंदो, हुजूर का जिक्र मौसमों का पाबंदी नहीं, मौसम दुख का हो या सुख का हो, मौसम जाहिरी तौर पर दुनिया के लिहाज से बहार का हो या खिजा का हो। आला हजरत फरमाते हैं कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं तो सब गम भुला दिए। हुजूर का जिक्र पाक तो गमों को भुला देता है। और आप कभी हुजूर के मुकद्दस सहाबा की जमात पर नजर डाले तो उन्होंने मौसम नहीं देखा। एक तो यह है कि वो मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के हुजूर का जिक्र पाक करते, एक तो यह है कि वो जहां भी इकट्ठे बैठते हुजूर का जिक्र छेड़ लेते। लेकिन अगर हालात गैर मामूली भी होते, सख्त भी होते, तो फिर भी वो हुजूर का जिक्र पाक करते। आप देखिए बदर वाले दिन मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, काफिर ज्यादा हैं, उनके पास खाने पीने की अशिया ज़ाहिरी तौर पे ज्यादा हैं, मुसलमानों पर हालात कमजोर हैं। सहाबा ने इस परेशानी का भी लोगों को बताया, हुजूर की दुआ का भी बताया, लेकिन हुजूर की फजीलतें बयान करना नहीं भूले। उन्होंने जहां बदर के सख्त तरीन हालात से लोगों को आगाह किया, वहीं बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि हजरत अनस बिन मालिक ने यह भी बता दिया कि लोगों, मेरे हुजूर के इल्म शरीफ की शान ये है कि हुजूर ने तो बदर वाले दिन एक दिन पहले ही लकीरें खींच के कह दिया था फलाना काफिर यहां मरेगा, फलाना यहां मरेगा, फलाना यहां मरेगा। हुजूर ने तो पहले ही, वो हुजूर के इल्म पाक का तज़किरा भी साथ साथ ही करते रहे। उन्होंने ओहद के अंदर हुजूर के मुकद्दस दांतों के शहीद होने की बात भी बताई है, और हुजूर के हाथ उठा के काफिरों की हिदायत की दुआ करने की और उन्हें माफ करने की नबी पाक की आला सिफ्त की नात भी ओहद में बयान फरमाई। उन्होंने यह भी बताया कि खंदक वाले दिन हालात बड़े सख्त थे, लोगों ने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे, लेकिन इस भूख में, इस आजमाइश में हुजूर का जिक्र नहीं भूले। उन्होंने साथ ये भी लोगों को बताया कि लोगों, हालात बड़े सख्त थे, पेट पे पत्थर थे, पर जब नबी पाक ने कुदाल पकड़ी थी ना चट्टान तोड़ने के लिए, तो हुजूर एक जरब लगाते थे तो साथ एक मुल्क के फतह होने की खुशखबरी भी सुनाते थे। फिर हुजूर चट्टान पे एक दफा जरब लगाते थे तो फरमाते थे, लो अल्लाह ने शाम की कुंजियां भी हमें दे दी। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फजीलतें बयान करना किसी जगह भूला नहीं करते थे। उन्होंने हमें बताया कि तबूक वाले दिन हालात बड़े सख्त थे, वो कहत का आलम था, जाना बड़ा मुश्किल था। हुजूर ने बाकायदा सहाबा से कहा कि अपने मुजाहिद भाइयों के साथ ताउन करो ताकि सफर आसान हो सके। ये भी उन्होंने सबक पढ़ाया। और वापसी पे ये भी बताया कि हालात जितने भी कठिन थे, हमारे पास खाना खत्म हो गया, हम ऊंट ज़िबा करने लगे, ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। तो हजरत उमर ने हमें मशवरा दिया कि यार अगर ऊंट ज़िबा करोगे तो सवारियां किसको बनाओगे, वापस मदीना शरीफ भी जाना है। तो उमर फिर आप बताएं। तो उमर फारूक फरमाने लगे, जितना जितना खाना है इकट्ठा करके लाओ ना। कहते हम सारा इकट्ठा करके लाए। हजरत उमर ने हुजूर के सामने रखकर, या रसूलल्लाह बरकत की दुआ कर दें। कहते हैं वो थोड़ा सा खाना था, लेकिन हुजूर ने दुआ की तो सैकड़ों के लश्कर को पूरा आ गया, और भर भर के हम बर्तन ले गए। उन्होंने ये भी बताया उसी मंजर में, उसी हालत में, कि जब हमें पानी मुयस्सर नहीं आता था तो रसूल करीम अपनी उंगलियां बर्तन में रखते थे तो रब करीम उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर देता था। हर हाल में जिक्र मुस्तफ़ा, हर हाल में हुजूर की फजीलत की बातें, हर जगह अजमत महबूब की बातें। हमारा ये मसला है, एक दुख होता है जिंदगी में, एक उसकी वजह से हम बाकी सारी खुशियों का भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं, उसी को तारी रखते हैं।
بچے بھی ہیں، صحت بھی ہے، گھر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے عافیت بھی عطا کی ہے، مسجد جانے کی توفیق بھی دی ہے، اس نے رستے بھی رحمت کے عطا فرمائے، ساری نعمتیں ہیں، صرف ایک غریبی ہے، پیسے نہیں، صرف۔ تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے بولنا ہی نہیں چاہ رہا، وہ اتنا پریشان ہے کہ اٹھنا ہی نہیں چاہ رہا، اس سے جب بھی بات کریں وہ مایوس نظر آتا ہے، بھئی کیا حال ہے؟ تو شکر اس طرح ادا کرتا ہے کہ جیسے بہت بڑی ناشکری کر رہا ہو۔ وہ کہتا ہے جی بس جی اللہ کا شکر ہے جی، بھئی یہ جو آپ نے شکر ادا کیا یہ شکر کوئی نہیں، یہ تو بڑا سخت شکوہ آپ نے کیا۔ اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ شاکی ہیں، بھئی ہر چیز تیرے پاس موجود ہے، ایک نعمت ہی نہیں نا بظاہر، اور اس پر تو نے ساری خوشیاں جو ہیں وہ تو نے ختم کر دی۔ میرے رسول پاک نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ خوشی خوشی ہوتی ہے اور وہ بندے کے اندر ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے اتنے دکھ بھی ہم نے کسی کو آتے نہیں دیکھے جتنے حضور پر آئے، پر اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کر۔ تو تصور اس طرح کا ہونا چاہیے، حضور کے ذکر پاک کی مجالس کا ذوق ہونا چاہیے۔ اس بات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ذکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تذکروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کسی شخص کے بات کرنے کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جناب تذکرہ کرنا ہے، وہ آسانی سے بھی کرنا ہے، وہ مشکل سے بھی کرنا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ چھیڑ دیں تو سامنے والا کہتا ہے یار تھوڑا اور سنو، تھوڑا اور سن، کیونکہ اسے نا ذوق آ رہا ہوتا ہے، اسے لطف آ رہا ہوتا ہے۔ ایک ہے حضور کا ذکر پاک کس طرح کرنا کہ وہ میری ذمہ داری ہے، وہ میری ڈیوٹی ہے، اب میں آیا ہوں، اب میں نے کرنا ہے، معاذ اللہ یہ مجھے فلاں نے فرمائشی پروگرام دے دیا تو میں نے کرنا ہے، یا چونکہ ساری دنیا گھر میں میلاد کر رہی ہے تو اب میں نہیں کروں گا تو کیا ہوگا۔ ایک یہ مزاج ہے، یہ برکتیں اس سے بھی حاصل ہوتی ہیں، انکار نہیں، لیکن اس میں ذوق نہیں، اس میں درد نہیں، اس میں شوق نہیں۔ ایک ہوتا ہے کوئی بندہ اپنا کام کرتا ہے تو کام کو بوجھ بنا کے کرتا ہے، ایک وہ بندہ ہوتا ہے کہ اس کا کام اس کا شوق بن جاتا ہے، اسے لطف آنے لگتا ہے، کام وہی ہوتا ہے لیکن وہ کام انسان کو پھر تھکنے نہیں دیتا، روح کو تازہ رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جب حضور کا ذکر پاک کرتے تھے نا تو ان میں ذوق چھلکتا تھا، ذوق۔ حضرت صدیق اکبر تاجر ہیں اور مالدار ہیں اور سردار ہیں اپنے قبیلے کے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ خبر بڑی انوکھی تھی، اس لیے کہ اتنا بڑا آدمی مسلمان ہو گیا، ان کے جو تاجر دوست تھے وہ پریشان ہو گئے، اور وہ دوست کون کون سے تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعید بن زید علیہم رضوان، یہ سارے بعد میں عشرہ مبشرہ کی جماعت میں شامل ہوئے۔ یہ تاجر کہتے ہیں سارے کہ ہمیں پتہ چلا ابو بکر کلمہ پڑھ گئے ہیں تو ہم تو صرف تصدیق کرنے گئے، سلام لی، چائے پانی آ گیا تو ہم نے کہا ابو بکر یار خبر پھیلی ہوئی ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے، تو کہتے ہیں اس کا جواب بڑا سادہ تھا، ہاں اور نہ میں دے دیتے، لیکن ابو بکر صدیق نے ہمیں بٹھا لیا، اور پھر انہوں نے اس رنگ میں حضور کی باتیں کی، اس ترتیب سے میرے کریم کا ذکر کیا، آنا میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں۔ کہتے ہیں ان کی کیفیات، کبھی وہ رو پڑے، کبھی ان کی آنکھیں چمک پڑے، کبھی حضور کے اخلاق کی بات، کبھی کردار کی بات، کبھی قرآن مجید کی مبین آیات کی بات، کبھی حضور کی کھلی سیرت کی بات، اس طرح سے انہوں نے کہ ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ پھر آنکھوں میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر یار چل ہمیں بھی لے چل، ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ پتہ کیا بات ہے، کچھ چیزیں بندے پہ طاری ہوتی ہیں، جب تک وہ طاری نہ ہو مزہ نہیں دیتی، سرور نہیں آتا، کیف نہیں آتا۔ میں ایک بہت بڑے زبردست عالم ایک دفعہ ملاقات کا موقع ملا، اور صحیح زبردست آدمی تھے، ہم نے ان سے عرض کی کہ حضور آج آپ کی تقریر سننے آئے ہیں۔ انہوں نے محفل میں مجمع میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا آج میری طبیعت نہیں لگ رہی، میں جب تک میرا پورا دل نہ لگے میں حضور کا ذکر نہیں چھیڑا کرتا، میرے اوپر کچھ بوجھ ہے، میری قلبی کیفیت کچھ اور ہے، میرے جذبات کو ذرا وضو کر لینے دو، ذرا میرے خیالات کو دھل لینے دو، ذرا میرے تصورات پر کسی پریشانی نے بوجھ ڈالا ہے ذرا اتر لینے دو، مجھے تھوڑا موقع دو۔ پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، کچھ دیر درود شریف پڑھا،
پھر کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے کہ کہیں تو لوگوں کی سفارشوں پہ تو نہیں حضور کا ذکر کرنے لگا۔ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، ممبر کی طرف آ رہے تھے، تھوڑی دیر رک گئے، اور کئی دفعہ دیکھا جمعے کے وقت آتے، اب نعرے لگ رہے ہیں، لوگ جمع ہیں، آپ رک جائیں گے تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، تو رک جاتے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ ممبر شریف پر جمعے والے دن جانے سے پہلے تھوڑی دیر رک جانا، اب لوگ جمع ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت فرمانے لگے ہزاروں کا مجمع جب دیکھتا ہوں اور ان کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار بھی دیکھتا ہوں اور ان کے نعرے بھی دیکھتا ہوں، تو ممبر پر جانے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کہیں تو ان نعروں کے لیے تو نہیں آیا ہوا، پوچھتا ہوں اپنے آپ سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی مسئلہ کہ یہ لوگوں کا ذوق شوق، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ تو آج یہ ذہن بنا کے آیا کہ آج میں نے کمال کر دینی ہے۔ جب اپنی نیت ٹھیک کر لیتا ہوں پھر ممبر پر بیٹھتا ہوں۔ یہ کیفیات ان لوگوں کی تھی جو حضور کے ذکر سے لوگوں کو موہ لیتے تھے۔ ایک بات ضرور اپنی زندگی میں طاری کریں، انسان کا شعبہ ایک نہیں ہوتا، شعبہ جات مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس بندے کی حیثیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ یعنی ڈاکٹر صرف ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ کسی کا بیٹا بھی تو ہوتا ہے نا۔ صرف ڈاکٹر نہیں ہوتا، کسی کا بھائی بھی تو ہوتا ہے نا۔ ڈاکٹر صرف ڈاکٹر نہیں ہوتا، کسی کا شوہر بھی تو ہوتا ہے نا۔ ڈاکٹر کسی کا باپ بھی تو ہوتا ہے۔ انسان کا شعبہ ایک ہوتا ہے، اس کی حیثیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ کسی جگہ پہ کچھ ہے، کسی جگہ پہ کچھ ہے۔ عالم، استاد، شیخ، مفتی، لیکچرار، یہ اپنے شعبے کے تعلق سے اگر ایک استاد ہیں، لیکن وہ سبھی کے استاد تو نہیں نا، شاگرد بھی تو ہیں نا۔ وہ سبھی کے پیر نہیں، مرید بھی تو ہیں نا۔ وہ کسی کے دوست بھی تو ہیں نا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کے خول میں پوری طرح قید ہو کے رہ جاتے ہیں، تو ذوقی کام کئی دفعہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی شخصیت سے تھوڑا سا باہر بھی نکلیں، میں آپ کو بڑی درد سے کہتا ہوں، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ کے نہ کوئی بندہ نہ جاننے والا ہو، پیچھے بیٹھ کے بندہ حضور کی نعت سنے۔ یار جب مطلب کبھی آنسو نکل آئے نا، کبھی آنسو، تو لوگ وہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ پیر صاحب تو رو پڑے، او یار یہ تو پیر صاحب اپنی معافی کرا رہے تھے، ہو لینے دو، ہو لینے دو، اسے بھی فار سیل کر دیا۔ کبھی بندہ پیچھے بیٹھے، اگر کیفیت ایک جیسی رہے نا ہمیشہ، تو پھر بندے میں خشکی آ جاتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر دولت کے بل بوتے پہ ہی کو بندہ سارا کچھ تولنا شروع کر دے تو پھر تو وہ شادیاں بھی تجارت ہیں، ملاقاتیں بھی تجارت ہیں، وہ تو ہر جگہ بزنس سیدھا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ وہ کچھ بھی تھے، وہ کچھ بھی تعارف رکھتے تھے، لیکن وہ اپنا تعارف حضور کے ساتھ وابستہ کر کے خوش ہوتے تھے، حضور کے غلام کہلا کے راضی ہوتے۔ اعلیٰ حضرت فلسفی بھی ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی ہیں، اعلیٰ حضرت محدث بھی ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین سائنسدان ہیں، اعلیٰ حضرت محدث بریلوی شیخ طریقت ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو مختلف فنون پر آپ نے لکھا ہے، آپ ایک زبردست مفتی بھی ہیں، لیکن یہ سارے تعارف وہ چھوڑ دیتے تھے۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، اور تو نبی پاک کا غلام ہے، تیرے لیے امان ہے۔ وہ اپنا تعارف ہمیشہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طب رضا کی قسم۔ وہ ہمیشہ اپنا تعارف اسی سے کراتے تھے۔ وہ کہتے تھے تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو حضور کا گداگر بنا کے وقت گزارا، سارے تعارف تھے، کہلائے جا سکتے تھے۔ ہم جب تک اپنا یہ والا تعارف پکا نہیں نہ کرا لیتے کہ ہمارا رشتہ رسول پاک کے ساتھ ہے، ہمارا رشتہ نبی پاک کے ساتھ۔ صحابہ نے تعارف چھوڑ دیے تھے سارے، وہ جمعیت تب بنے تھے، قوم تب بنے تھے کہ انہوں نے اپنا رشتہ حضور سے مضبوط کیا۔ آپ جو بھی ہیں اپنے مقام پہ رہیں، ڈاکٹر بھی رہیں، پروفیسر بھی رہیں، لیکچرار بھی رہیں، عالم بھی رہیں، فاضل بھی رہیں، شیخ بھی رہیں، سب کچھ رہیں، پر اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ یہ پوچھنے کا انداز دیکھو، یوں تو سید بھی ہو،
مرزا بھی ہو افغان بھی ہو اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تمہارا یہ والا تعارف کدھر گیا، یہ والا تمہارا تعارف کدھر گیا۔ میں بڑی پہلے کی بات ہے، تو میں ایک دفعہ گزر رہا تھا، ایک محفل سے ہم لوگ باہر نکلے، تو میں گاڑی میں جاتے ذرا اکیلا ہی تھا، ہم تھوڑا سا آگے میں بڑھا تو ایک صاحب نے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگا او ملاد والے جا رہے جی، ملا دیے۔ تو ہر روز غصہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھی مزہ بھی لینا چاہیے۔ میں انہوں آخیا، میں کہ یار ایک کاری پھر آکھی، کہندا ملا دیے جا رہے ہیں، میں کہ یار پھر آخ، مزہ بڑا آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں وہ مولوی صاحب آپ نے سن لیا ہے، میں نے کہا میں کہ نہیں تو یار تو ہمیں جڈا مرضی کوڑا کر کے آخ، جدو مینوں جو مزہ آ رہا ہے تو ایک کاری اور آخنا، مزہ تے لین دینا گل دا۔ اس آخیا ملا دیے جا رہے ہیں، میں کہ ویکھنا تو میرا تعارف بھلا کی کرایا، تو تعارف میرا بھلا کی کرایا، یعنی تو نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ یہ فلانے ایم پی اے کا چاپلوس ہے، یہ تو نہیں تو نے کہا کہ یہ فلانے ایم ایل اے کے گھر کے چکر پھیرے لگاتا ہے، یہ تو نہیں نہ کہا کہ وزیر کے ہاں آتا جاتا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ فلانے کا میں بیٹھا دیکھتا ہوں، یہ تو نہیں کہا فلانے کے قصیدے لکھتا ہے، تو نے مجھے کہا یہ حضور کا ملاد پڑھتا ہے۔ یہ نالوں تگڑا تے تانا ہو رہا ہی کوئی نہیں۔ جے کا یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چوٹا چوٹ لئیے پشانٹیے نا۔ اور یار بڑے تانے دیتے تھے لوگ، بڑی تانے دیتے تھے، پر حضور کے غلام اس کا مزہ لیتے تھے۔ اس کا تو مزہ ہے، ہم نے نہیں کبھی ڈر ڈر کے سیم کے۔ ایک دن مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے مولوی صاحب مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوندے، وہ خلیفہ ہی ہوندے نے، شاگرد ہو کے بھی شاگرد۔ مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے، سنا ہے آپ کی حضور تاج الشریعہ سے نسبت ہے۔ میں کہوں کچی پکی گل کیوں کرنا ہے، اسی نوکر انہوں دے بچیاں دے بھی، اسی خادم ہاں انہاں دی گلی چوں لنگنے والے جانوراں دے بھی۔ برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے، میں پہلا واں انہاں رنداں تو جن نے کھلی بغاوت کیتی ہے۔ منافقہ ہار نہ چاہے پار مسلے دا، نہ پڑھی کدے نہ نیتی ہے، اکو یار دی یاد پکائی ہے تے او یاد مکمل کیتی ہے۔ اکو یار دی یاد پکائی ہے تے پھر او یاد مکمل کیتی ہے۔ میرا تے مورخ وائز دا ایسے ہی تے گل دا جھگڑا ہے، میں آخنا رب ہر تھان تے وے، او آخدا رب مسیتی ہے۔ عزیز دوست، زندگی میں نا انسان کو کچھ چیزیں ذوق سے بھی کرنی چاہیے، کچھ باتیں لطف سے بھی لے لینی چاہیے۔ تو حضور کا ذکر پاک کریں تو اس کی کیفیت ہو، اس کا درد ہو۔ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جو حضور کی نعت پاک لکھتے ہیں نا، تو آج لوگ اس پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک بڑے پاکستان کے معروف شاعر ہیں، میری ملاقات ہو گئی، تو میں نے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا؟ کہنے لگے یار 2 شعر ہی پڑھ کے نا تو میری تو بس ہو گئی۔ میں نے بڑے بڑے شعراء کو دیکھا، شاعر اکثر مبالغہ رائی کر جاتے ہیں، پر اس بندے نے حضور کی محبت میں جو کچھ کہا ہے نا، کوئی حد چھوڑی نہیں، کمال کر دی۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ جو کہہ سکتے تھے نا خدا کے بعد، جنہوں نے محبوب پاک کی عظمت میں وہ کہا، کہنے لگے دیکھو نا کیسا شعر کہا ہے، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، 2 بوند، 2 بوند، وہ 2 بوند حضور کے پسینے کی مل جائیں یا لمحہ مبارکہ سے لعاب دہن، صرف 2 بوند، 2 قطرے کوثر و سلسبیل۔ کہتے ہیں یہ بات کہہ کے تو بات کو کھلا چھوڑ دیا، یہاں قید نہیں کیا کہ 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، پھر اس کو آگے اتنا کھلا چھوڑا ہے کہ مر جائے بندہ سوچ سوچ کے، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، صرف 2 بوند سے کوثر و سلسبیل بن گئے، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یہ 2 بوند سے کوثر و سلسبیل بن گئے، باقی دریا تو سارا پیچھے ہے ابھی۔ اور جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، قدموں کا دھوون ہے آب، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ نبی پاک علیہ السلام کے ذکر میں جب یہ والا ذوق آتا ہے، جب یہ والا درد آتا ہے، پھر کہنے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ جب اس طرح ذوق سے حضور کا ذکر پاک کیا جاتا ہے تو پھر نا
کوئی رسم نہیں رہ جاتی کہ یہ ایک رسم ہے تو لہذا ادا کرنی ہے، یہ کام ہے تو لہذا کرنا ہے، پھر اس کا نا پورا ذوق انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ایک تو حضور کا ذکر پاک ضروری ہے، اس کی عقلی نقلی وجوہات ہیں جو میں نے عرض کی، اور ایک یہ کہ وہ پوری کیفیت کے ساتھ ہو، لطف کے ساتھ ہو، وہ فرمائشی پروگرام نہ ہو، ڈیمانڈوں پر مبنی نہ ہو کہ آج کل لوگ یہ سنتے ہیں لہذا یہ بن جاؤ، آج کا فلاں یہ کہہ رہا ہے لہذا اس رنگ میں رنگ جاؤ۔ وہ فرمائشی پروگرام نہ ہو، وہ نظریاتی ہو، انسان کا قلب، اس کا دل، اس کی روح اور اس کی قلبی واردات اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ کبھی درود پہن کر، کبھی سلام کے ساتھ، ہوا بھی جاتی ہے طیبہ میں پر احترام کے ساتھ۔ کبھی درود پہن کر، کبھی سلام کے ساتھ، ہوا بھی جاتی ہے طیبہ میں مگر احترام کے ساتھ، یہ ایک بات ہی کافی ہے اپنی بخشش کو، یہ ایک بات ہی کافی ہے اپنی بخشش کو، ہمارا نام جڑا ہے نبی کے نام کے ساتھ۔ نبی کریم کا امتی ہمیں کہا جاتا ہے، حضور کے غلام کہلاتے ہیں۔ یہ ایک بات ہی کافی ہے اپنی بخشش کو کہ ہمارا نام جڑا ہے نبی کے نام کے ساتھ۔ اب اس میں کون سی بدعت ہے مجھ کو سمجھاؤ، اب اس میں کون سی بدعت ہے مجھ کو سمجھاؤ، درود بھیج دیا ہے اگر سلام کے ساتھ، درود بھیج دیا ہے اگر سلام کے ساتھ، اور جو بات اس نے کہی حاصل کلام وہ حد کر دی، کہنے لگے گناہ گارو نہ گھبراؤ، بس ان کو یاد کرو، حضور کا ذکر کرو، نبی پاک کے تذکرے کرو، حضور کی محفل سجاؤ، گناہ گارو نہ گھبراؤ، بس ان کو یاد کرو، حضور ہوں گے سرے حشر ہم تمام کے ساتھ، حضور ہوں گے سرے حشر ہم تمام کے ساتھ۔ عزیز دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک، حضور کی باتیں، نبی پاک کا تذکرہ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے امت کے لیے۔ ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اگرچہ قدرت کی تقسیم یہ ہے کہ اللہ نے کان دو دیے ہیں اور زبان ایک دی ہے، مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ ڈبل سننا چاہیے اور سنگل بولنا چاہیے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ بڑا بولتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ کان پر کوئی پیرا نہیں، اللہ تعالیٰ نے زبان پر پیرے بٹھائے ہیں، 32 دانتوں کا پیرا لگایا ہے، آگے 2 ہونٹ لگائے ہیں کہ ذرا اسے باہر نکالنا تو سوچ سمجھ کے نکالنا، لیکن لوگ اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتے، بولتے ہیں تو بولتے ہی جاتے ہیں، بے موقع بھی بولتے ہیں، بے محل بھی بولتے ہیں، بے سوچے سمجھے بھی بولتے ہیں، بغیر تحقیق کے بھی بولتے ہیں، پوری بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا پھر بھی بولتے ہیں۔ تو اگر کسی نے بولنا ہی ہے اور بولتے ہی رہنا ہے تو بہتر نہیں وہ حضور کی نعت بیان کرے، وہ نبی پاک کا ذکر خیر کرے، وہ حضور کا تذکرہ کرے، نبی پاک کے حسن و جمال کی بات کرے۔ جب اس نے بولنا ہی ہے تو وہ بولے کہ جو بولتا جائے تو اس کے نامہ اعمال میں خیر لکھی جائے، جو بات کرتا جائے تو وہ بات بھی قیامت کے دن اس کے لیے میزان عمل میں نیکی بن کے تولی جائے۔ اگر بولنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ وہ حضور کی بات بولے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بولتے ہیں نا کچھ جملے تو ہماری بات دوسروں پر بھی اثر کرتی ہے اور ہمارے اپنے اوپر بھی اثر کرتی ہے۔ یہ مت سمجھے کہ ہماری گفتگو کا اثر دوسروں پر ہی صرف ہوتا ہے، ہماری اپنی ذات بھی اس کا اثر لیتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب کوئی بندہ کوئی خوشی والی بات سنانے لگتا ہے، کوئی لطیفہ سنانے لگتا ہے، کوئی مزاح والی بات کرنے لگتا ہے، کوئی ایسی بات کرنے لگتا ہے جس میں وہ ہنس پڑے گا، یا سامنے والا سن کے ہنس پڑے گا، تو وہ بات ابھی وہ سنائی نہیں اس نے، وہ صرف یاد آئی ہے اسے کہ میں سناتا ہوں، تو یاد آنے پر ہی وہ ہنس پڑتا ہے، اور اتنا ہنستا ہے کہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، ابھی اس نے کہی نہیں، سنائی نہیں، ابھی اس کے ذہن میں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسی بات کرنے لگے جو غم والی ہے، جو دکھ والی ہے، جو کرب والی، جس میں کسی تکلیف کا اظہار ہے، تو ابھی پوری طرح بندہ وہ بات بیان نہیں کرتا،
کرنے سے پہلے رو پڑتا ہے، اور اسے تسلی دینی پڑتی ہے، تشفی دینی پڑتی ہے، کہنا پڑتا ہے یار حوصلہ کر، بات تو بتا، لیکن ابھی اس نے بتائی نہیں، یاد کی ہے۔ معنی کیا ہے؟ خوشی والی بات کرنے سے پہلے ہنس پڑا ہے، رونے والی بات سے پہلے رو پڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری باتوں کا اثر صرف سامنے والے پہ نہیں ہوتا، ہمارے اپنے اوپر بھی ہوتا ہے۔ یہ چونکہ ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے ہماری باتوں کا، لہذا بہتر نہیں ہم حضور کی سیرت پاک کی بات کریں، ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کے ہمیشہ سچ بولنے کی بات کریں، ہم حضور کی صداقت کی بات کریں، دیانت کی بات کریں، صادق اور امین ہونے کی بات کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں طہارت کا سبق پڑھایا ہے کہ تمہاری سوچیں بھی صاف ہوں، تمہارا ذہن بھی صاف ہو، تمہارا رزق بھی پاک ہو، تمہارے افکار و خیالات بھی پاک ہوں، ہم جب حضور کی باتیں کریں گے تو باتیں ہمارے اوپر اثر کریں گی۔ جو تذکرہ ہم رسول پاک کا کرتے جائیں گے، خدا کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس طرح کی توفیقات ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر وہ چلن عام ہو جو سیرت ہمیں دیتی ہے، جو حضور کے نقش پا سے ہمیں ملتا ہے، تو پھر ہمیں خود حضور کا ذکر کرنا چاہیے اور بار بار کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات، بعض لوگوں کا بندہ ذکر اس لیے بھی زیادہ کرتا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا میں نہیں اس کا ذکر کرتا، وہ بھی میرا بڑا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں محبت کا جواب محبت سے دینا ہے، پیار کا جواب پیار سے دینا ہے، تحفے کا جواب تحفے سے دینا ہے۔ وہ فلاں آدمی جناب میرا تذکرہ بڑا کرتا ہے، وہ میرا کرتا ہے تو پھر وہ مجھے دعوت دیتا ہے، پھر میں اسے دعوت دیتا ہوں، اس کے میرے بارے میں جذبات بڑے خیر کے ہیں تو میرے دل میں بھی اس کے لیے بڑی کشادگی ہے۔ جب ہم اس لیول پہ بھی اگر سوچیں اور کبھی اس بات کو اپنے ذہن میں لائیں کہ یار فلاں آدمی میری بات کرتا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ میرے بارے میں بڑے جذبات رکھتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے میری، تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس پہلو سے بھی سوچو تو پھر بھی تمہیں سب سے زیادہ نعت مدینے والے محبوب کی پڑھنی چاہیے۔ کیوں کہ جتنی خیر خواہی حضور نے ہماری کی ہے، جتنا ذکر ہمارا نبی پاک نے فرمایا ہے، کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، عادت بنا لو حضور کا تذکرہ کرنا، اس لیے کہ حضور کبھی بھی ہمیں بھولے نہیں۔ کیا کہا تھا کسی نے؟ اس نے کہا تھا کہ محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار۔ کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو اہل محبت کو دیوانہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو نادان ہے، اس طرح بھی کوئی کرتا ہے؟ ٹھیک ہے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمارے لہجوں میں وہ حسن نہیں ہوتا، ہمارے پیالوں میں وہ صفائی نہیں ہوتی کہ جو خیرات آئے گی تو پھر وہ محفوظ رہ سکے گی۔ کائن بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں تو رب کیا فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، سنیں جو حضور کے صحابہ پر بات کرے اس کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے، اسے جواب میرا رب دیتا ہے۔ صحابہ کی بے ادبی کرنے والے کو جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا خبردار ہو جاؤ یہ خود بیوقوف ہے، لیکن بیوقوف کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بیوقوف ہوں۔ پاگل ہمیشہ کہتا ہے میں پاگل، فرمایا ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم، انہیں پتہ کوئی نہیں ہے، یہ خود بیوقوف۔ مقدر سکندر کا دیکھو پیاس سے، یہ بیوقوف ہیں۔ کیوں؟ کہ حضور کا دامن کرم بہ رہا ہے اور فیض یاب نہیں ہو سکے۔ جنہوں نے محبوب کریم کے دروازے سے خیر نہیں پائی، ان سے بڑا بھی کوئی بیوقوف ہوگا۔ مقدر سکندر کا دیکھو پیاس سے، چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، دریا بہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ پیاسا چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے بیوقوف لوگ ہیں جو حضور کے صحابہ پر زبان تان دراز کرتے۔ تو عزیز دوستو، ان لوگوں کا ایمان معیار ہے، ان لوگوں کا ایمان وہ ہمارے سامنے روشن نمونہ ہے جس کی بنیاد پر ہم نے اپنے ایمان کو، تیقن کو، شب و روز کو مرتب کرنا ہے اور ترتیب دینا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت ساری بڑی شانوں والی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا، تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کو ان سے پوری طرح روشناس بھی نہیں کرایا۔ ایک شخصیت کا ذکر آج کریں گے جن کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا یہ نیک آدمی ہے۔ اور یار جسے رسول کریم کہیں بندہ نیک ہے،
رجل صالح، حضور نے فرمایا نیک آدمی ہے جو بالغ نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، جو حج کے مسائل سب سے زیادہ جانتے تھے، جنہوں نے 60 سال مکے اور مدینے میں فتویٰ دیا، صحابہ ان سے فتویٰ لینے آتے تھے، جو بدر کی جنگ میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، پر محبوب نے فرمایا عمر تھوڑی ہے ابھی واپس جائیے، خندق میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ہر جنگ میں شریک ہوئے۔ مستدرک میں موجود ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرمایا کرتے تھے زمانہ بدلا تو کچھ لوگوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، میں نے بڑی دنیا بدلتی دیکھی، پر جن لوگوں کو نہیں بدلتے دیکھا نا، ان میں یہ شخصیت ہے جو ہمیشہ ہر دور میں ہر عمر میں نبی پاک کے طریقوں پر پوری طرح کاربند رہے، اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہر وقت حضور کی محبت میں غرق ہو کے کیا۔ کون ہے بھلا؟ حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے مسلمان ہو گئے، اور زندگی ساری مصلے سے لگ کے گزاری، عبادت کی، ریاضت کی، تقوی، جد و جہد، معاملہ فہمی، جہاد۔ والد امیر المومنین ہے، لیکن صاحبزادے کی خواہش ہے کہ مجھے فوج میں بھیجو، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور جہاد بھی سپہ سالار بن کے نہیں، سپاہی بن کے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ علم و فضل بڑا تھا، صحابہ ان سے فتویٰ لیتے تھے، مسائل حج سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، اور فتویٰ دینے میں اتنے محتاط تھے، حدیث بیان کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ بڑا سوچ سمجھ کے غور کر کے، صحابہ فرمایا کرتے تھے یہ واحد بندہ ہے کہ جو 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتا ہے، سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں لیکن 1 منٹ سے پہلے کہہ دیتے تھے اس مسئلے کا مجھے نہیں پتا، تحقیق کروں گا، اگر پتہ چل گیا تو بتا دوں گا، فوراً کہہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تو چپ کر گئے، سوچنے لگ گئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کو حاضر جواب کہلانے کا شوق ہے، یہ شوق بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ حاضر جواب ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن حاضر جواب کہلانے کا شوق تو نہ پیدا کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تھا صحابہ سے کہ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور میں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ فرمانے لگے ابو بکر صدیق بیٹھے، فاروق اعظم بیٹھے، مولا علی بیٹھے، بزرگوں کی موجودگی میں میں جواب دیتا پھروں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ یہاں تو بڑے لوگ، امام غزالی فرماتے ہیں جب میں اپنے مرشد سے مرید ہوا تو مجھے کہنے لگے بیعت میں نے کر لیا، آج کے بعد نہ تقریر کرنی ہے، نہ مدرسے میں سبق پڑھانا ہے، نہ کسی کو مسئلہ بتانا ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بندہ مولوی بھی اور تقریر ہی نہ کرے، اسے زنگ لگ جاتا ہے، اور مسئلہ ہی نہ بتائے تو بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ یہاں تو جس کو 6 مسئلے آ جائیں وہ امام کو نماز نہیں پڑھانے دیتا، وہ کہتا ہے پہلے انٹرویو لوں گا تیرا کہ تو پورا تجھے آتا ہے پھر آگے چلے گا تو۔ اتنے بڑے عالم کو شیخ نے منع کر دیا، تو کہتے ہیں شیخ کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا تو میرے مرشد فرمانے لگے مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا مجھے آتا ہے، میں بتاؤں؟ کہتے میرے شیخ مسکرا پڑے، کہنے لگے غزالی میں تو تیرے ساتھ ساتھ اپنی میں بھی مارنا چاہتا تھا، پر تیری ابھی مری نہیں، تو کہتا ہے میں بتاتا ہوں۔ کچھ دیر چھوڑ دے، سارے مسئلے بتانے نہیں چاہیے، کچھ پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر اتنا بڑے مفتی ہیں، مفتی مدینہ ہیں، مفتی مکہ ہیں، لوگ مسائل حج پوچھتے ہیں، بڑے بڑے استنباط کرتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے دیر تک سوچا، کہ دیر ہو گئی سوچتے سوچتے، تو وہ شخص کہنے لگا حضور اتنی دیر کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے کہ جو سوال تم مجھ سے پوچھتے ہو اور جو جواب میں تمہیں دیتا ہوں اس کے بارے میں رب مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں نے جواب نہیں دینا، تو میں سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں تاکہ اس کا حساب دینا پڑے تو میرے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ میرے عزیز حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال پوچھا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب، اور جب کہا نا نہیں آتا تو فوراً کہنے لگے عبداللہ، خود اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ رب تیرا بھلا کرے، اس بات پہ ہمیشہ ڈٹے رہنا، جو بات نہ آتی ہو وہ کبھی کہنا نا،
جس کا پتہ نہ ہو اسے کبھی کرنا، جب تک پوری تحقیق نہ ہو بلا وجہ ہوتا زنی نہ کرنا، بلا وجہ ہوتا زنی نہ کرنا۔ یہاں کا ہے ہمارے صوفیاء نے، یہاں کا علم و بس کریو یار، ایک کوئی حرف تینوں درکار، صحیح کر کے پہلے اچھی طرح کر کے پرکھ پھر بات کر۔ تو علم بڑا تھا، تقوی بڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تھا کہ غریب پروری بڑی تھی۔ ایک بندہ خیرات لے کے گیا، وہ پھر لائن میں لگ گیا ہے، اسی کیا کھیدا پلا تو پھر آ گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بندہ دوبارہ آتا نا تو کسی سے قرضہ لے کے کہتے یار اس کو بڑی ضرورت تھی تو دوبارہ آیا ہے نا، ایک دفعہ تم ذرا دے دو، میں تمہیں دے دوں گا، اس کو دینا ہے۔ جتنی دفعہ شام کو کھانا کھاتے اتنی دیر حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی یتیم آ کے دسترخوان پہ بیٹھ نہ جاتا، نہیں گزارا ہوتا۔ اور یار کیسے لوگ کھا لیتے ہیں، اعلیٰ غذائیں کھا رہے ہیں، اور ایک طرف ایک بہن مجبور بیٹھی ہے، بھائی مجبور بیٹھا ہے، سسرالی رشتہ داروں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، عزیزوں میں لوگ مجبور بیٹھے ہیں، یتیم غریب مسکین، اور یہ روز نئے سے نیا ذائقہ، جب تک یتیم نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے۔ اور صدقات و خیرات بھی کرتے تو جس طرح ہم کرتے ہیں نا، ناراض نہ ہونا۔ کبھی کبھی نا بعض لوگوں کو بانٹتے دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے دینا تو ہے تو اگر خوش دلی سے دے دیں، عطا تو کرنا ہے تو اگر چلو صحیح طریقے سے ہو جائے، ہنس کھیل کے ہو جائے، پریشان نہ کیا جائے سائل کو، تو کتنا اچھا ہے۔ ان صوفیاء کا بھی ہم نے تذکرہ کتابوں میں پڑھا ہے جو کہا کرتے تھے اگر رب نے دروازے پہ کسی کو بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے۔ لیکن ہمارا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اونٹنی بڑی پیاری لگی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی بہترین تھی، بڑی صاف ستھری تھی۔ تو 2-3 دفعہ اپنے غلام سے کہا یار بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، دیکھو اس کا چلنے کا انداز کتنا نرالا ہے۔ آج کل بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی ہلکی پھلکی ہے جی، بریکیں بھی بڑی ٹھیک ہیں جی اس کی، فلاں معاملہ بھی اس کا بڑا صحیح ہے۔ وہ اتنی پسند آئی اونٹنی تو اونٹنی سے اترتے ہی فوراً کہنے لگے اس کو نشان لگا کے قربانی کے جانوروں میں چھوڑ دو، یہ زیادہ پیاری ہے، اسے رب کے رستے میں خیرات کریں گے۔ کیوں؟ ایک باریک نکتہ صوفیاء نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کسی جگہ بھی تمہارا دل اللہ رسول کے مقابلے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو، رکاوٹ، وہ کیا کہتے ہیں کچرا آ گیا ہے، اس کچرے کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، کہتے نکال دو تاکہ معاملہ صحیح رہے۔ ایک چھوٹا سا باریک سا ہلکا سا دھاگے کی طرح کا ایک ٹکڑا اگر کسی وقت گوشت کا آپ کے دانت میں الجھ جائے نا، وہ سارا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ لوگ مختلف چیزیں لے کے خلال کرتے ہیں دانتوں کا تاکہ وہ نکل جائے، کیونکہ ذرا سی بھی چیز اگر کسی جگہ رکاوٹ بن جائے نا، آپ بڑا بہترین کھانا کھا رہے تھے، زبردست غذا آپ کھا رہے تھے، ایک صرف اس میں نا ہلکا سا دانہ ایسا ہے جو سخت تھا، کچرا آ گیا، روڑا آ گیا، تو وہ سارے کھانے کا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بال نکل آئے نا کبھی کھانے میں سے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ سارا ذائقہ خراب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ تو ہے نا دنیاوی معاملات، اسی طرح کا مسئلہ روحانی زندگی میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ نا ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی۔ شہرت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ درود و سلام کا، ذکر کا، عبادت کا ذائقہ لگنے نہیں دیتی۔ وہ جو کہا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے، ہمارا دل نہیں لگتا، ہم بور ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب رسول کو ہونا چاہیے تھا وہاں شہرت آ گئی ہے، شہرت کی محبت آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، کئی قسم کے ہم نے بت معاذ اللہ اکٹھے کر لیے، اور پھر وہ ساری کیف مستی آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدھا تھا، ہم پنجابی میں تو کہا کرتے تھے کہ بڑا ساؤ جانور ہے،
بڑا دھیما ہے، بڑا اچھا ہے، سواری بھی کرتے تھے اس پہ، اس پر بوجھ بھی رکھتے تھے، اور بھی کئی کام، جانوروں کا چارہ بھی اس پہ رکھ کے لایا جاتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس وقت یہ جانور ہر گھر کی ضرورت ہوتے تھے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ جناب یہ گدھا بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے، گھوڑا رکھا ہوتا ہے، جانور رکھے ہوتے ہیں، ان کی پوری توجہ انہماک ہم دیکھتے تھے دیہاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ تو وہاں سے بھی پیغام بھیجتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کہ نہیں، بھینس کو نکالا کہ نہیں، تم نے باڑے سے دھوپ چھاؤں کا خیال کیا کہ نہیں۔ وہ چیز ذہن میں آ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گدھا چونکہ بڑا پیارا تھا، بڑا اچھا جانور تھا اور بڑے کام کرتا تھا، بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمے تھے، تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے، بڑے کام ہو جاتے ہیں، آپ کا بھی خیال تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدھے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لگے اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے رستے میں خیرات کر دو۔ اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا، جانور گھر میں ہوتا ہے دلچسپی ہو جاتی، کہنے لگا حضور وہ سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے، سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے، میرا بھی ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب رسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے راستے میں آتی ہیں۔ فرمایا اس کی طرف توجہ ہونے لگی ہے، لہٰذا میں اسے اب رکھ سکتا۔ مزاج تھا، طبیعت تھی، طریقہ اس طرح کا تھا کہ وہ پھر ایک اور بات بڑی خوب تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کی پذیرائی بڑی کرتے تھے جو خیر کا کام کرتے تھے۔ دینی کام کوئی بندہ بھی کرے اس کی پذیرائی ہو، اس کی تعریف ہو، خیر کے جملے ہوں تاکہ دینداری پھیلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا غلام آزاد کرانے کا بڑا شوق تھا۔ دیکھیں نا ایک بندہ کسی نے خرید لیا ہے، وہ اس کا پابند ہے، بڑی تکلیف میں ہوتے تھے لوگ۔ غلام 1000 سے زیادہ غلام آپ نے آزاد کرائے تو آپ جب غلام خریدتے تھے نا تو نظر کرتے تھے جو غلام ذرا زیادہ نمازیں پڑھتا اسے آزاد کر دیتے۔ تو غلاموں نے اس طرح کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے بھی نا لمبی لمبی نمازیں شروع کر دی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا، آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں پتا۔ کہا حضور پتہ ہے۔ فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو رب کے نام پہ دھوکہ دے روز دے، میں روز دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ دوسری بات یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہ نبی پاک سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ حضور کا ذکر آتا تو رو پڑتے، ان جگہوں پہ جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیٹھتے جہاں نبی پاک نے وقت گزارا ہے۔ ایک درخت کا پتہ چلا کہ یہاں حضور تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا یا انہیں معلومات ہوئی، تو ہمیشہ اس درخت کو پانی دیتے، اس کا خیال کرتے، کہتے یہ درخت ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہاں میرے نبی پاک نے تھوڑا وقت گزارا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھتے۔ مسجد نبوی میں آتے تو جس ممبر پر حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تو اس پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پہ ملتے۔ حضور کی قبر انور پر حاضری دیتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے اس بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دیتے۔ حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے، حضرت عمر کو سلام کرتے، پیر سن ہو گئے ایک دفعہ چلتے چلتے۔ تو کسی نے کہا جس سے سب سے زیادہ پیار ہے نا اسے پکارو، پیر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فوراً کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ۔ اور یہ امام بخاری نے لکھا ہے الادب المفرد میں، خود امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یا محمد کہا اور ان کا پیر سویا ہوا ٹھیک ہو گیا۔ یہ لوگ بڑی محبت کرنے والے۔ آپ فرمایا کرتے تھے شاید زندگی میں لوگوں نے کسی سے اتنا پیار کیا ہو جتنا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے مجھ سے کیا ہے۔ ہر وقت لوگ ان کے گرد رہتے، لوگ محبت کرتے۔ حجاج بن یوسف جب حکمران بنا نا تو بڑا ظالم تھا، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی
کہ ہر وقت لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے گھومیں. بادشاہوں کا خیال ہوتا ہے نا، بادشاہ ہم، میں تو پروٹوکول کوئی اور لے کے جا رہا ہے. اس نے ایک دفعہ جمعہ پڑھاتے پڑھاتے معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اگرچہ بڑے صلح جو تھے، صلح پسند تھے، لیکن اگر حق کی بات ہوتی اور اس طرح سے ہوتی کہ کوئی بڑی غلط بات کرتا تو پھر ٹوکنے میں بھی بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے. ایک دفعہ اہل کوفہ نے آپ سے مسئلہ پوچھا نا، چونکہ آپ مفتی تھے، لوگ مسئلے پوچھتے تھے. انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ مکھی اور مچھر کا خون لگ جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے؟ تو سوال کا جواب دینا چاہیے تھا نا، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو فرمانے لگے حسین ابن علی کا خون بہا کے اب مکھیوں کے خون کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے. اب تمہیں یہ والا خون نظر آنے لگا ہے؟ حضور کی اولاد پاک کو شہید کر کے اب ان مسئلوں میں آئے ہو؟ میں خیال نہیں آتا تمہارے دلوں میں گھٹن ہے حضور کی اولاد کے لیے اور دین کے مسئلے پوچھتے ہو؟ جاؤ پہلے کشادگی پیدا کرو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. پہلے کشادگی لاؤ حضور کی اولاد پاک کے لیے، پھر مسائل پوچھنا. حجاج بن یوسف نے کوئی بات کر دی، آپ نے ٹوک دیا، آپ نے ٹوک دیا. تو پھر حجاج نے سازش کی. اوہو، اللہ والوں کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں بڑی گہری ہوتی ہیں، بڑی سخت ہوتی ہیں، بڑے جال بنے جاتے ہیں، بڑا حسد کیا جاتا ہے، بڑی تکلیف دی جاتی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں محبوب یہ لوگ تجھ سے حسد کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرے لیے حسد ہے. حسد کرتے ہیں لوگ، دور تک نکل جاتے ہیں حاسدین. حجاج نے کیا کیا؟ اس نے ایک شخص سے کہا کہ زہر والا خنجر تیار کرو جو زہر میں بجھا ہوا ہو. اور چونکہ حج کے موقع پہ بڑا رش ہوتا ہے لہذا حج کے موقع پہ لے جانا. حضرت عبداللہ ابن عمر جب تمہارے پاس سے گزریں، بادشاہ میں ہوں، لوگ ان کے پیچھے ہیں، جب وہ تمہارے پاس سے گزریں تو ان کے پیر میں چبو دینا. جب لوگوں نے ایسے عالی مرتبت لوگوں کو نہیں بخشا، اتنے بڑے لوگ محفوظ نہیں رہے تو ہمہ چما کس کھاتے میں ہیں؟ آج کس بات کا شکوہ کرنا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پیر میں چبو دیا خنجر. وہ زہر آپ کے جسم میں پھیلا. جب شدید بیمار ہوئے تو حجاج تیمارداری کرنے چلا گیا. یہ دیکھو، یہ دیکھو، دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی. خود چلا گیا اور جا کے کہنے لگا جی اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کو کس نے یہ زخم دیا ہے تو میں سخت انتقام لوں گا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بڑا منطقی جواب دیا. فرمانے لگے مجھے اسی نے زخم دیا ہے جس نے حج کے موقع پر کسی کو خنجر لانے کا مشورہ دیا تھا، اسی نے مجھے زخم دیا ہے. گویا فرمانے لگے ظالم تو خود ہی یہ کام کرتا ہے اور خود ہی تو تیمارداریاں کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر شہید ہو گئے. مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار بنا دیا گیا. تقریباً 1500 کے لگ بھگ 1600 کے لگ بھگ آپ سے احادیث مروی ہیں. زندگی حسین گزاری، حضور کی خوشبوئیں ہر وقت آتی رہیں. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حذیفہ، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ تینوں جلیل القدر لوگ کہا کرتے تھے حضور کے بعد زمانے کی تبدیلی سے بڑے لوگ تبدیل ہوئے، لیکن جو لوگ حضور کے طریقوں پر پوری طرح قائم رہے ان میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے. بڑا نام. رات بھر عبادت کرتے اور دن کو ظہر سے عصر تک اللہ کی یاد میں مصروف رہتے. 3 باتیں اپنی زندگی میں سمجھیں. ایک تو جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کو کبھی ڈسکس نہ کریں، یہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی نے بتایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں، سخاوت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں اللہ کی رضا ہی پیش نظر ہو. اور تیسری بات یہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حضور کے دروازے کے قریب کریں. رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے. اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے. اللہ تو مومن کے دل میں ہے. مومن کے دل میں کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے. اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں.
اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ، اندھا نہ ہو جائے کہیں تیرا دل، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ عزیز بھائی اللہ کے جلوے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا، تھوڑی سی غلاظت ہو، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا، اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا؟ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا، اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی، خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں، یہ تصوف ہے کہ نرا تو ٹھیک ہے؟ طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں، باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے، فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی، کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، او میں تے بندہ چور۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے، تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے ہیں، تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہ میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، او میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرک پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں، تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے ارائیں کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، تو جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، چونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا آکھن ساریاں مینوں ہیر نہ آکھے کوئی۔ وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتے بابے نے کئی دفعہ رستے میں مجھے منع کیا نہ جانا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا، میری طلب صادق تھی۔ جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بولا، اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے، تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب، کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو مڑیا ہی نہیں۔ وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے، دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا دل ایسے سونا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے۔ ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا، اور داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے، کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے
کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر، پھر اس جذبے کی حفاظت کر. جب دل صاف ہو، نور ایمان سے بھرا ہوا ہو، علم لدنی کب آتا ہے؟ علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے. جب بندہ متقی پرہیزگار ہو نا، ناجائز نہ کھائے، ناجائز نہ دیکھے، ناجائز نہ بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے. جو لوگ کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں نا، زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ گھومتے ہیں، زیادہ سازشی عناصر کا شکار ہوتے ہیں، ان کے تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا تھا، دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں. جب انسان کا دائرہ کار تقوی والا ہو، پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے، پھر دروازے کرم کے کھلتے ہیں. اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں. سوچیں، میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے، مشورے دیں گے، وہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں، آپ فلانی جگہ کھڑے تھے، فلانے کے ساتھ ہنس رہے تھے. یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کسی تکبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. آپ زمین پہ رہیں تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے، دل کی صفائی، دل صاف ہو، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں. پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے، اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. مر گیا ہے اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں. آپ یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا. جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار. ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے. ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکہوں میں اڑاتے ہیں. یارو، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو. کسی شخص کے پتہ ہے، ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے. حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا، پھر اس نے توبہ کر لی. اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا. خفیہ تدبیر آئے گی اللہ. جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے. ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے. ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں. یعنی بہو سے، داماد سے اختلاف ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر 1 سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی. اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے، لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات. اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی، دل صاف نہیں کیا تھا. دل جب آپ صاف کر لیں تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. پھر آپ پھر نکال پھینکے ساری چیزیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے. کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے یا بغل میں دبائے. وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کی، چلا گیا. ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا، جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی. اگلے دن اس نے اتفاق، ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا بھی ایک بندہ آنے لگا، جنتی ہے. کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے. اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا. تیسرے دن اللہ کی قدرت، ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے. وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا.
میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک، شہر بھی ایک۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں، جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا۔ فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی، اعلان فرمایا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی۔ عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا، میں تہجد کے وقت اٹھتا، نفل پڑھتا۔ 3 راتیں یہ ہوتا رہا۔ ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا، باقی وہ سویا ہے، فجر میں اٹھا ہے۔ صدقہ بھی خاص نہیں اس نے دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے۔ وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے۔ میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں۔ تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام ہی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں۔ اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے۔ جب میں نکلنے لگا نا، دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی، کہا یار سنو ایک بات یاد آئی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا، جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے، میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، میرے دل میں سب کے لیے خیر ہی ہے، دل میرا صاف ہے۔ اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا، یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ آپ دل میں میل کچیل رکھ کے نفل پڑھنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، صدقات دینا زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ دل صاف ہونا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں۔ دل پر توجہ دیں۔ سب سے ضروری کام ہے کہ ہم سویرے اٹھ کے اپنے دل سے پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں خیال کیا ہے، شام کو پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ آپ اپنے دل لوگوں کے لیے صاف کر دیں، اس میں خیر پیدا کر لیں، تو پھر آپ محسوس کریں گے طبیعت ہلکی پھلکی بھی ہے، حشاش بشاش بھی ہے، ٹھنڈی بھی ہے، اور پھر اس میں اللہ رسول کی محبت کے جلوے بھی ہیں۔ پھر یہ خیر کی طرف ہمیں بلا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔